बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, नवाए वक्त टुडे में खुश आमदीद और सुबह बखैर। मैं हूँ एहतशामुर रहमान। प्रोग्राम का आगाज़ करेंगे किताब हिदायत से। अल्लाह के नाम से जो बे इंतहा मेहरबान रहम फरमाने वाला है। जो कुछ ज़मीन पर है फ़ना होने वाला है और बाकी रहेगी आपके रब की ज़ात जो बड़ी अज़मत और एहसान वाली है। बस तुम अपने रब की किन किन नेमतों को झुटलाओगे। मांग रहे हैं उससे अपनी हाजतें। सब आसमान वाले और ज़मीन वाले हर रोज़ एक नई शान के साथ तजल्ली फरमाता है। बस तुम अपने रब की किन किन नेमतों को झुटलाओगे। सूरह अल रहमान की आयत नंबर 26 ta 30 के तर्जुमा पेश किया गया। नाज़रीन, आज मंगल है 10 मुहर्रम उल हराम 1433 हिजरी 6 दिसंबर सन 2011 है। और आज के मौजूद मेहमान का आपसे तारुफ करा देते हैं। मारूफ कॉलम निगार और तजिया निगार जनाब डॉक्टर मोहम्मद अजमल नियाजी साहब आज हमारे साथ स्टूडियोज़ में तशरीफ़ फरमाए। डॉक्टर साहब अस्सलाम वालेकुम और खुश आमदीद। सबसे पहले ये मैं समझता हूँ कि हम तो आजकल नेमतों को झुटलाने का काम ही कर रहे हैं। बेशक, अगर हम इन नेमतों की तस्दीक करने वाले होते तो हमारा हाल ये ना होता। बिल्कुल सही। और अल्लाह ताला की तमाम नेमतों का शुक्र अदा करना चाहिए। आज के दिन के हवाले से शहादत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के हवाले से फरमाइएगा कि फ़लसफ़ा शहादत इमाम हुसैन का आज पैगाम क्या है। ये अजीम दिन है और हम हर साल मनाते हैं इसे, मगर देखना ये है कि हर साल मनाते हुए क्या वो हुसैनी जज्बा हमारे अमल में पैदा होता है? क्या हम उसको अपनी ज़िंदगियों का हिस्सा बनाते हैं? क्या हम अब हुसैन की अमली तकलीद करने की तौफीक रखते हैं? ये मातम भी ठीक है। और मैं इसमें एक बात अजब है जो मेरे ज़हन में है, जो अहले तशी के लिए हवाले से हमारे लिए बड़ी इंस्पायरिंग है कि ये रोते हैं और रोने वाले अल्लाह को पसंद हैं और मेरे आका व मौला रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पसंद है। तो मैं समझता हूँ कि जो रोता नहीं है वो दिलों को गुदास नहीं कर सकता, वो दर्द पैदा नहीं कर सकता अपने अंदर। लेकिन ये वक्त लहू और आंसू को मिलाने का है। हम लहू को भी मिलाएं आंसुओं के साथ तो फिर कोई बात बन सकेगी, वरना हम खारो ज़ुबू हैं। हम हुसैनी होकर भी खारो ज़ुबू हैं। उस शख्स ने अपनी जान कुर्बान कर दी और ये जान की कुर्बानी ऐसी कहानी है जिसकी रिवायत किसी कौम की हिकायत नहीं है। बिल्कुल सही। हम हज के दिन भी इकट्ठे होते हैं, कितना अजीम शान इज्तिमा होता है। यहाँ रायगढ़ में तबलीगी जमात में बहुत अजीम शान इज्तिमा होता है। मुहर्रम के दिनों में भी बहुत जज्बा हमारे सामने आता है, लेकिन हमारा हाल वही है। नौजवानों के लिए पैगाम क्या है? जन्नती नौजवानों के सरदार हैं हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। फरमाइएगा कि आज का नौजवान किस हद तक उस मैसेज पर अमल पैरा है जो कि शहादत इमाम हुसैन और शहादत फ़लसफ़ा इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने हमें दिया। मैं समझता हूँ कि नौजवानों को इस तरफ आना पड़ेगा और नौजवान तब्दीली चाहते हैं। यानी आप अंदाज़ा करें कि वो नौजवान जो बड़े मॉडर्न हैं, मोबाइल पा सकते हैं, इंटरनेट है उनके पास, इसके बावजूद वो मौजूदा हालात जो पाकिस्तान के हैं उनसे मुतमईन नहीं है। वो चाहते हैं कि कोई तब्दीली आए और सच्ची तब्दीली आए, चेहरों की तब्दीली नहीं, दिलों की तब्दीली। जब आदमी अंदर से तब्दील होता है तो फिर मैं समझता हूँ कि उसके बाहर में भी तब्दीलियाँ बखूबी होना। राइट, बहुत खूबसूरत बात की डॉक्टर साहब ने कि अंदर से तब्दीली की ज़रूरत है। और यही आज का पैगाम भी है कि हमें फ़लसफ़ा शहादत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को समझने की ज़रूरत है। ख़ास तौर पर आज के नौजवान को इस फ़लसफ़े पर अमल करने की भी ज़रूरत है। नाज़रीन, पहली खबर की जानिब हम बढ़ना चाहेंगे डॉक्टर साहब की इजाज़त से। क़त्ल हुसैन असल में मर के जदीद है। बेशक, इस्लाम जिंदा होता है हर करबला के बाद। इस वक्त ये अहद करबला है और करबलाएं आलम इस्लाम में सजा दी गई हैं। बिल्कुल सही। मगर काफिला हिजाज में एक हुसैन भी नहीं, तो करबला तो कोई मान ही नहीं रखती अगर हुसैन ना हो। आज यजीद मौजूद हैं मगर हुसैन नहीं है। राइट, और उन्हीं यजीदों ने एक बहुत बड़ी कॉन्फ्रेंस भी की है बॉर्न कॉन्फ्रेंस के नाम से, और एक बार फिर पाकिस्तान पर दबाव डालने की कोशिश की है और पैगाम दिया है कि अफगानों की रहनुमाई में मुफाहमती अमल की हिमायत करते हैं। बॉर्न कॉन्फ्रेंस पाकिस्तान और ईरान अफगान मुहाजिरीन का बोझ मजीद बर्दाश्त करें। ताल्लुकात पर वज़ीर-ए-आज़म गिलानी के बयान को सराहते हैं। पाकिस्तान बॉर्न कॉन्फ्रेंस में आता तो सबका फ़ायदा होता है। हिलरी
سرحد پار سے دہشت گردی کے خلاف کچھ نہیں کیا گیا۔ کرزئی: بحران کا ذمہ دار پاکستان ہے۔ ایس ایم کرشنا: افغانستان میں امن کے لیے پاکستان کا کردار انتہائی اہم ہے، شرکت نہ کرنا بدقسمتی ہے۔ دہشت گردی کے خلاف جنگ میں سب سے زیادہ قربانیاں امریکہ اور پاکستان نے دی، توقع ہے اسلام آباد تعمیری کردار ادا کرے گا۔ ہیلری کا بون کانفرنس سے خطاب: ربانی کے قتل سے مصالحتی عمل کو دھچکا لگا، ہمیں سعودی فرمان روا کی رہنمائی حاصل ہے، طالبان ہتھیار پھینک دیں، مذاکرات کے لیے تیار ہیں، عالمی برادری $60 ارب دے۔ کرزئی: جنگ افغان مسئلے کا حل نہیں، جرمن وزیر خارجہ عالمی برادری کردار ادا کریں، انجیلا مرکل کا یہ کہنا ہے۔ جی، یزیدوں کی بات ہوئی ہے تو یہ ایک بار پھر پاکستان پر دباؤ ڈالنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ دو میسج ہیں، ایک پاکستان کے لیے، دوسرا طالبان کے لیے۔ نہ وہاں پاکستان تھا اور نہ طالبان تھے، تو میں سمجھتا ہوں یہ نشستند و گفتند و برخاستند۔ اس سے پہلے جو بون کانفرنس ہوئی تھی اس میں کیا ہوا تھا؟ صرف کاغذی کارروائی، صرف بیانات، صرف ہوا میں تیر چلانے والی باتیں تھی۔ کرنا وہی ہے امریکہ نے جو وہ کرنا چاہتا ہے، وہ مفاہمتی عمل کہتا ہے، مگر اس نے عالم اسلام میں اور پوری دنیا میں جارحیتی عمل شروع کیا ہوا ہے، اور یہ جنگ سے امن پیدا کرنا چاہتے ہیں۔ کبھی جنگ سے امن کیسے پیدا ہوگا؟ انہوں نے افغانستان کو توڑا پھوڑا بنا دیا، انہوں نے پاکستان کو زیر و زبر کر دیا، مگر یہ پاکستان کو جتنا زیر و زبر کر لیں یہ مسلمانوں کو زیر نہیں کر سکتے۔ یہ کسی طرح مسلمانوں کے دلوں کو فتح نہیں کر سکتے۔ یہ افغان جو ہیں ان کی تاریخ بتاتی ہے کہ یہ لڑیں گے، یہ مریں گے، یہ زندگی بھی موت کی طرح استعمال کریں گے۔ شہادت ہے مطلوب و مقصود مومن۔ میرے مولا نے فرمایا تھا کہ لوگ سوئے ہوئے ہیں، جب وہ مریں گے تو جاگیں گے۔ تو یہ وہ بیداری ہے کہ جو ان کے اندر پیدا ہونے والی ہے اور پیدا ہو چکی ہے۔ انگریزوں کا کیا حشر ہوا تھا جہاں؟ آپ اندازہ کریں کہ 1000 انگریز جو تھے وہ قبائلی علاقوں اور افغانستان کے علاقوں میں قتل کر دیے گئے تھے، اور صرف ایک ڈینٹل ڈاکٹر کو چھوڑا گیا تھا تاکہ وہ بتائے جا کر انگریزوں کو کہ ہم نے کیا حشر کیا ان کا۔ یہاں پر روس کا کیا حشر ہوا، اور یہی اشر انشاءاللہ اب امریکہ کا بھی ہونے والا ہے، بھارت کا بھی یہی اشر ہوگا۔ میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کو وہ نہیں کرنا چاہیے جو امریکہ کر رہا ہے، جو بھارت کر رہا ہے۔ پاکستان کو اپنی پالیسی جو ہے وہ اپنانی چاہیے، اور پاکستان کی پالیسی یہ ہونی چاہیے تھی کہ وہ کہتا امریکہ سے کہ ہم دہشت گردوں کے خلاف ہیں، ہم طالبان کے خلاف نہیں ہیں۔ طالبان کو دہشت گرد کس نے بنایا؟ امریکہ نے بنایا۔ تو طالبان کو مجاہدین بھی امریکہ نے بنایا اور دہشت گرد بھی امریکہ نے بنایا۔ یہ بڑی اچھی بات کی آپ نے، انہی مجاہدین کو دہشت گرد کہہ دیا جن مجاہدین کو پہلے روس کے خلاف استعمال کیا تھا، اس نے ان کو دہشت گرد بنا دیا۔ تو یہ بڑی زیادتی ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ امریکہ کو یہاں سے نکلنا ہوگا۔ یہ بون کانفرنس، بون ہڈی کو کہتے ہیں، یہ بغیر گوشت کی ہڈی ہے۔ یہ پنجرے ہیں، پنجرے، یہ عالمی استعمار کے پنجرے ہیں جو بون میں اکٹھے ہوئے ہیں، اور میں سمجھتا ہوں کہ اس سے کچھ حاصل نہیں ہوگا۔ پاکستان جو بیک بون کی حیثیت رکھتا ہے اس کے بغیر بون لیس نہیں، کیسی اچھی بات کیا یہ کامیاب ہوئی؟ کیسی اچھی بات کر دی، بغیر بون کے۔ میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کے علاوہ بون کانفرنس کا کوئی ریلیونس ہی نہیں بنتی ہے، یہ ہونی ہی نہیں چاہیے تھی۔ میرے خیال میں امریکہ اور نیٹو کو پاکستان کی عدم شرکت کی بنیاد پر بون کانفرنس ملتوی کر دینی چاہیے تھی، اور انہیں ایسے امکانات بنانے چاہیے تھے کہ پاکستان اس میں شرکت۔ ڈاکٹر صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ پاکستان ایران افغان مہاجرین کا مزید بوجھ برداشت کرے، ہم کیوں کریں؟ ہم نے دیکھیں افغان جو صورتحال ہے اس کے لیے قربانیاں ہم نے دی، اس کے لیے سارا نقصان ہم نے اٹھایا۔ امریکہ نے کیا کیا؟ امریکہ نے تو کچھ بھی نہیں کیا وہاں پر، صرف امریکہ کو پسپائی اور رسوائی، قتل و غارت گری کی انتہا کر دی کیا نا انہوں نے، پسپائی اور رسوائی، قتل و غارت کے باوجود۔ دیکھیں ویتنام میں کیا کیا تھا انہوں نے، ویتنام میں ان کا یہی موقف تھا جو افغانستان میں موقف ہے۔ وہاں بھی شکست فاش ان کا مقدر بنی تھی، وہاں بھی، کیونکہ وہ لوگ جو تھے انہوں نے جان ہتھیلی پر رکھ دی تھی۔ فرق یہ ہے افغانوں میں اور امریکیوں میں اور نیٹو میں کہ یہ وہ بات کرتے ہیں جو مسلمان کیا کرتے تھے کہ یاد رکھو جتنا تم زندگی سے پیار کرتے ہو اتنا ہم موت سے پیار کرتے ہیں۔ تو یہ موت سے پیار کرنے والوں کو کس طرح شکست دیں گے؟ یہ شکست نہیں دے سکتے۔ اور افغانستان میں ذلت و خواری مقدر ہے امریکہ کا، خواہ جتنی بون کانفرنس ہے۔ لیکن ہمارے پرائم منسٹر صاحب کا بیان بھی تو ملاحظہ فرمائے نا، میں پہلے اپنے ناظرین تک پہنچا دوں پھر آپ سے رائے بھی لیتے ہیں۔ وہ فرماتے ہیں کہ نئی سطح کی ریلیشن شپ کے لیے بات چیت ہو رہی ہے، نیٹو حملے کے باوجود امریکہ سے اچھے تعلقات چاہتے ہیں، روابط کی بحالی میں دیر نہیں لگے گی۔ وزیر اعظم پاکستان نئے روابط کے تحت چاہتے ہیں ریڈ لائنز کا احترام کیا جائے، امریکہ سے اچھے تعلقات
باہمی احترام اور واضح پیرامیٹرز کی بنیاد پر ہونے چاہیے. افغان مفاہمتی عمل میں طے شدہ کردار ادا کریں گے. انٹرویو اور کیمرون منٹر کا بیان بھی شامل کرنا چاہیں گے. کیمرون منٹر نے کہا ہے کہ منصور جہاز کے بیانات جھوٹ کا پلندہ ہے. نیٹو حملے کی تحقیقات کے بعد ذمہ داروں کو سزا دیں گے اور شمسی ایئر بیس مقررہ مدت کے اندر خالی کر دیں گے. سلالہ چوکی پر حملے میں ہم غلط ہوئے تو معافی مانگنے پر غور کریں گے. تحقیقات سے پاکستان کو بھی آگاہ کریں گے. حقائق تک پہنچنا چاہتے ہیں. پاکستان کو ٹارگٹ کرنے کا تاثر غلط ہے. سب سے پہلے پرائم منسٹر صاحب کا یہ بیان کہ نیٹو حملے کے باوجود اچھے تعلقات چاہتے ہیں. ڈاکٹر صاحب میں سمجھتا ہوں یہ قومی بے غیرتی کی ایک مثال ہے. میرا وزیر اعظم ہے, میں ان کے بارے میں زیادہ بات نہیں کرنا چاہتا, لیکن میں کھول رہا ہوں غصے سے کہ وہ کہتے ہیں نیٹو حملے کے باوجود تو پھر بون کانفرنس کیوں بائیکاٹ کی, شمسی ایئر بیس خالی کیوں کرایا, تم نے نیٹو سپلائی کیوں بند کی, تم ان کے سامنے ہاتھ باندھ کر کھڑے ہو جاتے اور کہتے جنہ تیری مرضی نہ جا بے لیا. اب کل کو خدا نخواستہ پاکستان کے ایٹمی اثاثوں پر اٹیک کر دیتے ہیں, پھر بھی ہم کہیں گے کہ ہم اس کے باوجود اچھے تعلقات چاہتے ہیں. دیکھیں اس حکومت کی یہی پالیسی ہے کہ یہ کہتے ہیں کشمیر کے باوجود ہم بھارت کو پسندیدہ ملک قرار دیں گے. تو یہ تو خارجہ پالیسی نہیں ہے, تو بے غیرتی کی پالیسی ہے. اور تحقیق یہ ہے کہ غلاموں کی کوئی خارجہ پالیسی نہیں ہوتی. میں حیران ہوں کہ خارجہ پالیسی تو نہیں ہے, پھر ہمارا وزیر خارجہ کیا کرتا ہے یا کیا کرتی ہے؟ اب تو کرتی ہیں. ہاں اب تو کرتی ہے. وہ تھے نا, ہوتی تھے, ایک وزیر تھے ہمارے, تو مولانا نیازی نے کہا تھا کہ پہلے وزیر تعلیم ہوتے تھے, اب وزیر تعلیم ہوتی ہے. صحیح. تو یہ وزیر خارجہ جنگ کھیڑ نہیں ہوتی زنانیاں دی, تو یہ زنانیوں کی کھیڑ نہیں ہے. میں زنانیوں کے خلاف نہیں ہوں, میں سمجھتا ہوں کہ عورتوں کا احترام میرے مولا نے دیا, عورتوں کی تمام عزت انہوں نے دی. اور یہ جو شہادت کربلا کا واقعہ بیان کر رہے ہیں, یہ خاتون جنت کا فرزند تھا, اور خاتون جنت جو ہے وہ عورتوں کی سردار ہے. اچھا پھر دیکھیں, میں سمجھتا ہوں کہ یہ بات کر کے وزیر اعظم نے بڑی زیادتی کی ہے. میں سمجھتا ہوں کہ پھر تمہارا اسٹینڈ لینے کا کیا جواز ہے, پھر تم یہ کیوں کہتے ہو؟ اور پاکستانی فوجیوں کے جو خون ہے کیا وہ رائے گا چلا جائے گا کچھ ہی دنوں کے بعد, جب یہ دور بیٹھنا شروع ہوگی, جب گرمی جو ہے وہ تھوڑا سا سرد ہونے شروع ہوگی, پھر تعلقات نارملائز ہو جائیں گے, پھر ہم گوری چمڑی والوں کے جو چکنی چپڑی باتیں ہیں ان کو مان لیں گے. آپ ابھی سرخیاں پڑھ کے آئے تو اس میں یہ بھی تھا کہ امریکن سینیٹرز نے کہا ہے کہ امریکہ پاکستان کی امداد بند کر دی جائے, پاکستان کی امداد کم کر دی جائے. اس کے مقابلے میں یہ دیکھیں کہ وزیر اعظم کیا کہتا ہے. میں سمجھتا ہوں کہ اس طرح کے ہمارے حکمران تھے جنہوں نے ذلت اور خواری جو تھی اس کا توق ہماری گردن میں ڈال دیا ہے. وہ تو یہ ہے, وہ جس طرح نیٹو جو کیمپ تھا ہمارے مجاہدین کا, ان لوگوں نے نہ ہاتھ ہلایا, نہ پاؤں ہلایا, نہ گولی چلائی, اور شہید ہونے کے شوق میں کچھ بھی نہیں کیا. یعنی میں یہ مطلب کہ وہ شہادت کا شوق اتنا تھا کہ انہوں نے کہا کہ ہم نے شاید گولی چلائی تو شہادت کا رتبہ ہم حاصل نہیں کر سکیں. آرڈرز نہیں تھے نا سر, اب چین آف کمانڈ تو اب ختم ہوئی ہے. دیکھیں میں سمجھتا ہوں موقع پر جو کمانڈر ہے اس کا یہ اختیار ہوتا ہے کہ وہ آرڈر وہ فیصلہ کرے. کیا فیصلہ, آپ کے گھر میں ایک بندہ گھس کر آپ کی ماں کی بے عزتی کرنے لگ جاتا ہے تو آپ کیا اپنا ابا جی جو کراچی میں ہیں اس کے آرڈر کا انتظار کریں گے؟ اپنی ماں کی عزت بچائیں گے. یہ وہ لوگ ہیں کہ جو کہتے ہیں ہانپتے ہوئے کانپتے ہوئے کہ کیوں کیا ہمارے جو فوج ہے وہ اپنے ابا جی یعنی کہ چیف آف آرمی اسٹاف کے آرڈرز کا انتظار ہی کرتے رہ گئے, اور دھرتی ماں کی حفاظت کے لیے جو ہے وہ ایک گولی بھی فائر نہیں کی. اب ہمارے آرمی چیف نے یہ آرڈر دیے ہیں کہ جو وہاں پر کیمپ میں موجود ہیں وہ خود فیصلہ کریں انہیں کیا کرنا ہے, اور وہ مار کرائیں ان. اچھا اس کے بعد یعنی نیٹو فورسز نے اپنے فوجیوں کو یہ حکم دیا ہے کہ اب تم نے سرحدی خلاف ورزی کا سوچنا بھی نہیں ہے, کیونکہ اگر وہ آئیں گے تو پھر گریں گے. اب دیکھیں اس میں یہ شہادت حسین کا ایران علمبردار ہے, اس نے اسی مہینے میں ایک جاسوس امریکی طیارہ گرا دیا ہے. اب یہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ پڑھنا چاہیے بیان. پاکستان کے اندر بہت خوشی کی لہر دوڑی ہے اس واقعے سے, اور پاکستان کی مسلح افواج سے بھی پاکستانی قوم اب یہ مطالبہ کرتی ہے کہ وہ بھی امریکی جہازوں کو, امریکی طیاروں کو, اور ان امریکی دہشت گرد فوجیوں کو جو ہماری دھرتی ماں کی عزت اور تقدس پامال کرتے ہیں ان کو بھی مار گرائیں. ایک آپ کہتے ہیں ہاں لوگ خوش ہوئے ہیں, ایک آدمی کو افسوس ہوا ہے اور وہ ہمارا وزیر اعظم ہے. وہ کہتا ہے وہ طیارہ کرا دیا, ہم تو کرا نہیں سکتے. یعنی کرانے کے لیے جو جوش چاہیے, جو جنون چاہیے, جو عزت اور غیرت چاہیے, جو قومی حمیت چاہیے, وہ ہمارے حکمرانوں میں نہیں ہے. لوگ کہتے ہیں کہ پاکستان کا دشمن کون ہے؟ امریکہ دشمن ہے, بھارت دشمن ہے. لیکن میں یہ کہتا ہوں کہ پاکستان کے دشمن پاکستان کے اپنے حکمران ہیں, اور یہ بات بالکل طے ہے. جب
پاکستان کے دوست حکمران نہیں بنے گے پاکستان کے، تو اس طرح کی بے حمیتوں اور بے غیرتیوں کا سامنا ہمیں نہیں کرنا پڑے گا۔ برانوں کے بارے سے بات آپ کر رہے ہیں، یہ شروع سے لے کے اب تک ہے یا موجودہ قیادت کی بات کر رہے ہیں؟ پیچھے بھی بہت ہے، میں سمجھتا ہوں ہر حکمران نے مسئلے سے کام لیا، کیونکہ ہمارے حکمران جو سمجھتے ہیں کہ ہم حکومت میں امریکہ کی مدد سے آتے ہیں، ہم حکومت میں امریکہ کی ناراضگی سے جاتے ہیں، تو یہ آنا جانا جو ہے یہ جب امریکہ کی وجہ سے ہے تو امریکہ کی باتیں مانتے ہیں۔ اور امریکہ سے ایئر بیس خالی کرانے کی باتیں ہو رہی ہیں، لیکن امریکہ یہ کہہ رہا ہے، دھمکی دے رہا ہے کہ ڈرون اٹیکس تو جاری رہیں گے۔ کہتے ہیں کہ شمسی ایئر بیس خالی کرنے کے باوجود پاکستان پر ڈرون حملے جاری رہیں گے، متبادل انتظام کر لیا ہے امریکہ۔ فاٹا میں موجود شدت پسندوں کے خلاف کارروائی اب افغانستان سے ہوگی۔ پینیٹا کہہ چکے ہیں کہ ڈرون حملے ہی واحد راستہ ہیں۔ اوباما انتظامیہ سمجھتی ہے شمسی ایئر بیس خالی کرنے کا اعلان مذہبی اور سیاسی جماعتوں کو تسلی دینے کے لیے کیا گیا۔ پھر اس سے ریلیٹڈ ایک اور خبر نیٹو سپلائی کے حوالے سے پہلے شامل کرنا چاہوں گا کہ نیٹو سپلائی کی 10ویں روز بھی بندش، اتحادی افواج کو شدید مشکلات، قندھار میں آپریشن ادھورا چھوڑ دیا۔ تیل کی قلت کی وجہ سے آپریشن اور کارروائیوں میں کمی کر دی گئی۔ سپلائی معطل رہنے سے اتحادی افواج کو افغانستان میں شکست ہو سکتی ہے۔ امریکی حکام نے پاکستانیوں سے رابطے بڑھا دیے۔ چمن اور خیبر ایجنسی سے نیٹو کو سپلائی 10ویں روز بھی معطل رہی۔ شدید سردی کی وجہ سے ڈرائیوروں اور عملے کو شدید مشکلات اور پریشانی کا سامنا ہے۔ اور ایک اور اس پر ہم بات کرنے سے پہلے ایک خبر بھارت کے حوالے سے کہ بھارتی نیوی ڈے تھا، اور بھارتی نیوی ڈے پر اشتہار میں پاکستانی لڑاکا طیارے JF-17 تھنڈر کی تصویر لگا دی گئی۔ عسکری اداروں اور حکام میں کھلبلی، اشتہار میں پاکستانی طیارہ آسمان کی بلندیوں کو چھو رہا ہے۔ سب سے پہلے تو ہم بات کرتے ہیں کہ ڈرون اٹیک جو پاکستان کے خلاف ہوں گے اور جو سپلائی بند ہوئی ہے، کیا اس کے باوجود بھی اتنی اگر اس پر رکھتے ہیں؟ ثابت قدم رہے پاکستان تو ڈرون حملے نہیں ہوں گے۔ میں سمجھتا ہوں کہ اگر پاکستان اکڑ جائے، اکڑنے سے مراد ہے کہ ڈٹ جائے، آنکھوں میں آنکھیں دیکھ کری، وہ کیا ایک شعر ہے کہ جب کبھی ہو ضمیر کا سودا ہے دوستو، ڈٹ جاؤ تم حسین کے انکار کی طرح۔ انکار اور جرت انکار، اگر اقرار بھی کرنا ہے تو جرت اقرار کے بغیر اقرار جو ہے وہ کوئی حیثیت نہیں رکھتا۔ میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے لوگ جو ہیں وہ صرف ظلم سہنے کی ہمیں تلقین کرتے ہیں۔ شہادت حسین کا ایک پیغام انکار بھی ہے، ہاں، یزیدیت کے احکامات ماننے سے انکار، اور آج کا یزید امریکہ ہے، اس کے احکام ماننے سے انکار کر دیں۔ ڈٹ جاؤ تم حسین کے انکار کی طرح۔ تو اس مہینے کا جو سبق ہے، اس مہینے کا جو جذبہ ہمیں خیرات کرنا چاہیے اپنے لوگوں میں، وہ یہ ہے کہ کھڑے ہو جاؤ، ڈٹ جاؤ۔ تعلقات کی بحالی کے بعد آپ کرتے ہیں، لیکن یہ کہہ دیں کہ اب ہم امریکہ کی جنگ سے باہر نکل رہے ہیں، اس چیز کا اعلان جو ہے وہ حکومت سے منتظر ہیں پاکستانی قوم کے، وہ یہ اعلان کریں۔ ناظرین اس پر مزید بات بھی ہوگی، لیکن پہلے وقت ہے ایک بریک کا، آپ ہمارے ساتھ رہیے گا۔ ویک ٹوڈے میں ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں ناظرین۔ ہمارا نمبر ہے 0423631269، اور ایک خبر شائع کرنا چاہیں گے۔ بیان ہے شہباز شریف صاحب کا کہ واقعہ کربلا باطل کے خلاف ڈٹ جانے کا سبق دیتا ہے۔ وزیر اعلیٰ نے حضرت علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ کے مزار کو غسل بھی دیا۔ آج کے دن کے حوالے سے ہم بات کر رہے ہیں، پاک امریکہ تعلقات کے حوالے سے بات کر رہے ہیں، یورپی طاقتوں سے مذاکرات کی بات ہو رہی ہے، لیکن کچھ بیانات ہیں جو 26/11 کا جو واقعہ تھا، سلالہ کے شہیدوں کو بھی ہم آج سلام پیش کرتے ہیں، لیکن فرمائیے کہ ڈاکٹر صاحب، اوباما صاحب نے کہا جی غیر ارادی طور پر حملہ ہوا۔ ہلری کلنٹن کا بیان آیا غیر ارادی طور پر حملہ ہوا۔ کل کیمرون منٹر نے بھی وقتیوں سے خصوصی بات چیت کی، انہوں نے بھی کہا کہ غیر ارادی طور پر حملہ ہوا۔ اگر یہ غیر ارادی طور پر حملہ تھا تو 2 گھنٹے تک ان کا یہ غیر ارادی پن جو ہے یہ ختم کیوں نہیں ہوا؟ صرف ایک جملہ ہے، اگر یہ غیر ارادی تھا تو امریکہ کے ارادے کیا ہیں؟ ارادے تو بتائیں نا ہمیں۔ دیکھیں نا، ہم بجائے لڑنے کے، بجائے مقابلہ کرنے کے، ہم ان کو پیغام بھیجتے رہے، منتیں کرتے رہے کہ جناب پاکستانی چیک پوسٹ پر آپ نے حملہ کر دیا، اس کے باوجود انہوں نے یہ حملہ نہیں روکا۔ تو یہ کون وہ ہے نا، میرے قبیلے کے سردار منیر نیازی کا شعر ہے کہ کچھ شہر دے لوگ بھی ظالم سن، کچھ مینوں مرن دا شوق بھی سی۔ تو یہ مرنے کا شوق آپ کے اندر دلیری پیدا کرے، یہ آپ کے اندر پسپائی پیدا نہ کرے، یہ ایسا احساس پیدا نہ کرے کہ جو مجھ پہ ظلم ہوتا ہے، کہ وہ کیا کہا تھا قتیل نے کہ دنیا میں قتیل اس سا منافق نہیں کوئی جو ظلم تو سہتا ہے
جو ظلم تو سہتا ہے بغاوت نہیں کرتا. بغاوت نہیں کرتا. تم بغاوت منافق ہم ہیں یا پھر منافق امریکہ ہے جو کہ بار بار جھوٹ بولتا ہے. اس وقت اوباما نے ریمن ڈیوس کے معاملے پر بھی جھوٹ بولا, استثناء کے حوالے سے بھی جھوٹ بولا گیا, اور پھر اب بھی جھوٹ بولا جا رہا ہے. دیکھیں نا, منافق کون؟ اگر حملے کے فوراً بعد اوباما صدر زرداری کو فون کر لیتا تو کیا اچھا نہ ہوتا؟ اب اس نے فون کیا ہے. یعنی میں سمجھتا ہوں کہ جب ان کو ذلیل کرو گے, جب ان کو دباؤ گے, جب ان کے مقابلے میں ڈٹ جاؤ گے تو وہ اس طرح کریں گے. لیکن اس وقت ہی اوباما نے اظہار افسوس کیا ہے, معافی نہیں مانگی. میں نے ڈھاک کے وہی 3 بات. اور ابھی بھی کیمرمنٹر نے یہ کہا ہے کہ ہم معافی نہیں مانگیں گے, پہلے تحقیقات کریں گے. میں ایک بات کہتا ہوں آپ سے, یہاں مجھے پوائنٹ یاد ہے کہ ہماری بے غیرت لابی جو ہے ہمارے ملک میں, اس کو بھی تو کوئی حیا کرنا چاہیے. اب اگر امریکہ معافی نہیں مانگ رہا تو یہ کیا غیرت نہیں ہے؟ یہ کیا حمیت نہیں ہے؟ ہم اگر حمیت اور غیرت کی بات کرتے ہیں تو ان کو بہت دکھ ہوتا ہے اور یہ فوراً بغیرت لابی میں چلے جاتے ہیں. اب بھی وہ بغیرت لابی والے کچھ بولیں کہ امریکہ کیا غیرت کا مظاہرہ کر رہا ہے. رائٹ ڈاکٹر صاحب, آپ کی اجازت سے پہلے کالر شامل کرنا چاہیں گے آج کے اس پروگرام میں. السلام علیکم جی, کون صاحب کہاں سے ہیں؟ خواجہ انجم بات کر رہا ہوں کراچی سے. جی خواجہ صاحب, آج کربلا ہے اور علی اصغر کے لہو سے لے کر حسین کی شہادت تک ایک آواز آ رہی ہے کہ یہ شہادت گہے الفت میں ہے قدم رکھنا, لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمان ہونا. اور دوسری طرف سرنگا پٹم کا شعر پکار پکار کر کہہ رہا ہے کہ جب کبھی ضمیر کا سودا ہوئے دوستو تم قائم رہو حسین کے انکار کی طرح. اخبارات میں آ رہا ہے کہ چند شرائط کی بنیاد پر پھر سپلائی لائن کھول دی جائے گی, بھیڑیوں اور بچھوؤں سے آپ دوستی کر لیں گی. جناب عمران خان بولتا ہے کہ اثاثے دو, میں اثاثوں کی بات نہیں کرتا, میں بات کرتا ہوں ایثار کے لیے کہ پاکستان کے لیے تم کیا ایثار کر رہے ہو. تھینک یو ویری مچ خواجہ صاحب, ابھی ہم اس پر بات کریں گے کہ کیا ایثار جو ہے وہ کر رہے ہیں, لیکن ایک اور کالر بھی ہمارے ساتھ لائن پہ. السلام علیکم جی, کون صاحب کہاں سے ہیں؟ میں سیالکوٹ سے شوکت علی بول رہا ہوں. بات یہ ہے دونوں عمرے بند ہونے کا ایک ہی طریقہ ہے, نیٹو سپلائی کو بند کیا جائے, امریکہ اور انڈیا کو تنگ کیا جائے, اسرائیل کو دھمکی دی جائے, اس لیے وہ دھماکے بند ہوں گے. ٹھیک ہے, تھینک یو ویری مچ جی. سیالکوٹ سے شوکت صاحب نے بھی کہا, اور خواجہ انجم صاحب کا جو پوائنٹ تھا کہ چند نکات کے بدلے, چند شرائط کے بدلے نیٹو سپلائی کھولنے کی تیاریاں بھی کی جا رہی ہیں, لیکن ان 10 دنوں میں انہیں چھڑی کا دودھ یاد دلا دیا گیا ہے امریکنز کو, نیٹو فورسز کو, جو کہ خنزیر کے بغیر زندہ نہیں رہ سکتے. میں سمجھتا ہوں کہ ایک میری وارننگ ہے حکومت کو, اگر اب انہوں نے نیٹو سپلائی بحال کی تو ان کے خلاف مظاہرے ہوں گے, ان کے خلاف بغاوت ہوگی, اور شہر شہر میں لوگ ان کے خلاف اٹھ کھڑے ہوں گے, اور ان کی حکومت جو ہے باقی نہیں رہے گی. ان کی حکومت کو امریکہ جو ہے وہ قائم رکھنے کے لیے کچھ نہیں کر سکتا. یہ بھی وارننگ ہے, اور میں یہ آپ کے پروگرام کی وساطت سے یہ کہہ رہا ہوں حکمرانوں کو کہ یہ نہ کریں, نیٹو سپلائی بالکل بند کر دیں. میں سمجھتا ہوں نیٹو سپلائی بند ہوگی تو امریکہ جو ہے وہ افغانستان میں کریں گے کیا. دیکھیں نا, متبادل نظام کیا ہے, متبادل نظام میں روس کے برفداروں سے ہو کر آنا پڑے گا, اور 7 گھنٹے سے بھی زیادہ عرصہ لگے گا ان کو یہ سپلائی کے لیے. یہ بکواس کر رہا ہے امریکہ اور نیٹو. اچھا دیکھیں نا کہ اوباما معافی نہیں مانگتا, ہم معافی مانگ رہے ہیں. ہم معافی مانگنے دیکھیں نا, اس سے پہلے تعلقات کی بحالی کے لیے پر تول رہے ہیں. کون سی شرائط امریکہ نے تمہاری مانی ہے؟ امریکہ نے جو ان کو بھارت کو جو پرامن ایٹمی ٹیکنالوجی دے دی, تمہیں دی؟ امریکہ نے بھارت کو ایٹمی قوت تسلیم کر لیا, تمہیں کیا؟ تو تم یہ تو کہو امریکہ سے یہ کہیں شرط, پہلی شرط یہ ہے کہ پاکستان کو ایٹمی قوت تسلیم کیا جائے. نمبر 2, پاکستان کو پرامن ایٹمی ٹیکنالوجی دی جائے. نمبر 3, پاکستان کے ساتھ دوستی جو ہے وہ دوستی کی جائے, اس میں غلامی, پاکستان کے سارے قرضے جو ہیں وہ ختم کیے جائیں. اچھا پھر اور بھی بات ہے یہ قرضے کی بات, کہ برازیل نے قرضوں کا کیا کیا, دوسرے ممالک نے قرضوں کا کیا کیا. سب لوگوں نے قرضے دینے سے انحراف کیا اور دنیا کچھ نہیں کر سکی ان کا. امریکہ پاکستان بھی اگر قرضے دینے کے بارے میں کہے گا کہ میں یہ قرضے واپس نہیں کر سکتا تو کچھ بھی نہیں ہوگا. تم یہاں تو قرضے معاف کراتے ہو, یہاں تو کروڑوں اربوں کے قرضے سیاستدان معاف کراتے ہیں, تو تم امریکہ سے قرضے معاف نہیں کرا سکتے. ڈاکٹر صاحب آپ کو انٹرپٹ کرنا چاہوں گا, ہمارے ساتھ ایک سرور صاحب ہیں سعودی عرب سے, کافی دیر سے ہمارے ساتھ کالر ہیں ہمارے. السلام علیکم جی سرور صاحب. السلام علیکم جی, فرمائیے گا. میں سرور بتا رہا ہوں سعودی عرب سے. جی فرمائیے گا. میں نیازی صاحب کو سلام پیش کرتا ہوں. بڑی مہربانی. ایسے اچھے صحافی دنیا میں بہت کم پیدا ہوتے ہیں اور اس حکومت پر لعنت بھیجتے ہیں. ان کا ضمیر ہی مر چکا ہے. بس
میری 2 باتیں ہیں. ٹھیک، تھینک یو ویری مچ جی. بڑی مہربانی، آپ نے بالکل ٹھیک بات کی. ان کا اگر ضمیر ہوتا تو یہ اپنی زمین کی حفاظت ضرور کرتے. زمین جو ماں دھرتی ہے، زمین جس کو مادر وطن کہتے ہیں، بالکل صحیح. تو یہ پھر میں سمجھتا ہوں کہ یہ کیا، میں معافی چاہتا ہوں، تو پھر یہ سوچنا چاہیے کہ یہ کیا ہے، یہ ماں کو ماں بھی تسلیم کرتے ہیں کہ نہیں کرتے، تو پھر یہ کیا کر رہے ہیں. میرے خیال میں یہ بڑی زیادتی ہوگی اگر نیٹو سپلائی بحال ہوئی اور اگر انہوں نے امریکہ کے ساتھ بغیر کسی پیش کی اپنی باتیں منوائے بغیر اگر سلو کی، تو میں سمجھتا ہوں کہ ان کے خلاف جنگ ہوگی اور اجمل نیازی پہلا آدمی ہوگا جو اس حکومت کے خلاف سڑکوں پر نکلے گا. رائٹ. ڈاکٹر صاحب ایک اور خبر شامل کرنا چاہیں گے. بھارت کی دہشت گردی بھی جاری ہے اور آبی جارحیت کا مرتکب ہو رہا ہے پاکستان کے خلاف. حکومت پاکستان کی مسلسل خاموشی. بھارت کا مقبوضہ کشمیر میں پاکستانی دریاؤں پر مزید ڈیم تعمیر کرنے کا فیصلہ. بھارت چناب، جہلم اور سندھ پر 35 منصوبے مکمل کر چکا ہے. مزید 67 ڈیموں کی تعمیر جاری ہے. 20,000 میگا واٹ بجلی پیدا کرنے کے نئے منصوبے شروع کیے جا رہے ہیں. کالر شامل کر لیتے ہیں، پھر اس ایشو پر بھی بات کریں گے. السلام علیکم جی. کون صاحب کہاں سے؟ السلام علیکم جی وعلیکم السلام. میں عبدالرشید غوری بول رہا ہوں. جی عبدالرشید غوری صاحب فرمائیے گا. یہ جو فون کانفرنس کے بعد میں انہوں نے جو اعلامیہ جاری کیا ہے کہ افغان مہاجروں کا بوجھ پاکستان اور ایران برداشت کرے، جبکہ پاکستان نے احتجاجاً اس میں شرکت ہی نہیں کی، تو یہ بون کانفرنس والوں کو یہ کیا حق پہنچتا تھا کہ وہ اس طرح سے ہم پہ جو مسلط کرے افغان مہاجروں کو؟ پاکستان کو چاہیے کہ اسے انکار کر دے. یہ امریکہ کی ایک نئی چال ہے کہ کسی نہ کسی طرح سے پاکستان کو الجھا کے رکھا جائے. ٹھیک. تو لہٰذا جب انہوں نے کانفرنس کی تو افغان مہاجروں کو بھی چاہیے پاکستان کو کہ ان کو واپس افغانستان بھیجے. ٹھیک، بہت شکریہ جی عبدالرشید صاحب. مسز جاوید صاحبہ بھی ہمارے ساتھ. السلام علیکم. السلام علیکم بھائی. یہ جو کہہ رہے ہیں کہ ہم نیٹو سپلائی کے باوجود جو ہے بند کرنے نہیں، تعلقات بھی نہیں جو ہے ختم کریں گے اور ہم نیٹو سپلائی بھی جاری کر دیں گے ہلکی سی معافی کے بعد. تو بات یہ ہے کہ اگر ان کی نیٹو سپلائی کمپلیٹلی بند نہیں کرتے اور یہ چاہتے ہیں کہ ہم لوگ تعلقات اچھے رکھیں، تو آرمی کو ٹیک اوور کر لینا چاہیے. کوئی عمران خان کی بات نہیں اور ان کو سلاخوں کے پیچھے کر دینا چاہیے. غدار ہیں. تھینک یو ویری مچ جی مسز جاوید صاحبہ. یہ جذبات ہیں، یہ جذبات ہیں. تو میں نے صحیح کہا اور میں یہ حکمرانوں کی خیرخواہی میں بات کر رہا ہوں. میں سمجھتا ہوں کہ صدر زرداری جو اتنے بڑے جوڑ توڑ کے آدمی بنتے ہیں تو وہ جوڑیں توڑیں نہیں. میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کے لیے وہ اپنی ذہانتوں کو استعمال کریں، اپنی جرأتوں کو استعمال کریں. وہ پاکستانی سیاستدانوں کے لیے جو کچھ کر رہے ہیں اگر وہ امریکہ کے حوالے سے کریں، بھارت کے حوالے سے کریں، تو میں سمجھتا ہوں کہ تاریخ صدر زرداری کو ہمیشہ یاد رکھے گی. اور میں یہ بھی کہوں گا کہ وہ پارلیمنٹ کے اجلاس میں ڈٹ کر بات کریں، امریکہ کو چیلنج کرے، نیٹو فورسز کو چیلنج کرے اور اعلان کر دیں کہ ہم دہشت گردی کی جنگ سے نکل رہے ہیں. قوم ان کو سلام پیش کرے. بالکل. اور میں سمجھتا ہوں کہ اس میں وہ سپریم کورٹ میں بھی آئے. یہ خبر بھی آئی ہے کہ صدر زرداری سپریم کورٹ میں آنے کے لیے غور کر رہے ہیں. صرف غور نہ کریں، غور و فکر کریں. صرف فکر نہ کریں، فکر مندی بھی کریں. تو اور سپریم کورٹ کے احکامات پر عمل درآمد کرنے کا بھی اعلان کر دیں اور یہ بھی کہیں کہ جو خطوط لکھنے کے احکامات جاری کیے گئے ہیں سوئس حکام کو، سوئس عدالتوں کو، وہی حکومت کرے گی. وہ خود کو اپنے آپ کو احتساب کے لیے پیش کر دیں. دیکھیں جی، آپ دیکھیں یہاں سے جو تیل جاتا ہے نیٹو سپلائی کے ذریعے، وہی تیل ان ہیلی کاپٹر میں بھی ہوتا ہے، وہی تیل جس سے وہ ہمارے کیمپ پر حملہ کرتے ہیں، ہمارے فوجیوں کو شہید کرتے ہیں. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم خود انہیں موقع دے رہے ہیں اپنے آپ کو قتل کرنے کا، اپنے آپ کو ذلیل کرنے کا، رسوا کرنے کا. اور افغانستان میں اگر کچھ دن اور رہ سکتا ہے امریکہ تو وہ نیٹو سپلائی کی وجہ سے رہ سکتا ہے. میں سمجھتا ہوں یہ بند کرو تو یہ جنگ جو ہے بند ہو جائے گی اور امریکہ کو ذلیل ہو کر اس خطے سے. ڈاکٹر صاحب شمسی کے علاوہ بھی بہت ساری جگہیں ہیں، بہت ساری بیسز ہیں جو امریکیوں کے زیر تسلط ہیں. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ ڈیمانڈ نہیں ہونی چاہیے کہ وہ بھی خالی کی جائیں؟ یہ بات تو پہلے بھی میں نے کی. میں نے کہا اور بھی ایئر بیسز ہیں کہ جو امریکہ کا قبضے میں. آپ اس وقت آپ کے ملک میں 1 لاکھ سے زیادہ امریکی موجود ہیں. ان کا نیٹ ورک ہے اور جاسوسی معاملہ ہے ان کا. یہ ریمنڈ کون تھا؟ اور امریکی سفارت خانہ اسلام آباد میں جو ہے وہ آپ سمجھتے ہیں کہ باقاعدہ طور پر ایک اڈے کے طور پر کام میں سمجھتا ہوں کہ امریکی سفارت خانے کو کٹیل کر دینا چاہیے، اس کو بند کر دینا اور چند کمروں کا سفارت خانہ ہونا چاہیے. وہ اور زمین مانگ رہے ہیں. ہماری زمین،
ہماری زمین ہم سے زمین مانگ رہے ہیں تاکہ وہ ہماری زمین کے خلاف احکامات کریں اور اقدامات کریں. تو یہ بڑی زیادتی ہے. میرے خیال میں صدر زرداری کے لیے یہ میرا مشورہ ہے, یہ تجویز ہے. میں ایک دوست کے طور پر کہ جب وہ جیل میں تھے تو میں نے ان کے لیے کلمہ حق بلند کیا, اور میں اب بھی کلمہ حق بلند کروں گا کہ وہ ایوان صدر کی جیل سے نکلیں. ایوان صدر ان کے لیے جیل بن گیا ہے. وہ ایوان صدر کی جیل سے نکلیں, اور وہ تب نکل سکیں گے جب امریکہ جہاں سے نکلے گا. جب امریکہ جہاں سے نکلے گا تو صدر زرداری بھی ایوان صدر سے باہر نکل سکیں گے. ایوان صدر سے باہر نکلنے کے لیے کوئی چارہ کرنا چاہیے, اور وہ چارہ یہ ہے کہ امریکہ کو جہاں سے نکال دیا جائے, جس طرح بھی نکالا جاتا ہے. اور میں تو یہ دیکھیں, جب ایران کو معلوم ہوا کہ ایران میں برطانوی سفارت خانہ جاسوسی کر رہا ہے, اس نے حملہ کر دیا وہاں پر, اور ان کو واپس بھیج دیا. برطانیہ کا جو عملہ ہے ایران کا سفارت, یہاں تو ثابت ہو چکا ہے کہ جاسوس یہاں سے آپریٹ کر رہے ہیں. تو پھر جنہوں نے چپس جو ہے وہ بقول حمید گل صاحب کے صاحبزادے بھی فرما رہے تھے کہ چپس جو ہے وہ پھینکی گئی تھی جن کے ذریعے سے ہیلی کاپٹرز پاکستان میں آئے, اور جو ریڈار تھے وہ انہوں نے کام کرنا چھوڑ دیا. جناب یہ ریمنڈ ہی تھا جس کو رہا کیا 2-3 قتل کرنے کے بعد, کہ ریمنڈ نے منصوبہ بنایا تھا ایبٹ آباد میں حملے کا, کیونکہ وہ اس پر پہلے ہی کچھ ورکر کام کر چکا تھا, اور ساری ہی اس کی بنائی ہوئی جاسوسی کی پلاننگز تھی جو ایبٹ آباد کے لیے تھی. وہ بگرام میں اور بیٹھا ہوا, کابل میں بیٹھا ہوا اس کی نگرانی کر رہا تھا. اس کے بعد وہ امریکہ گیا, وہ وہاں پر بیٹھا رہا جب تک ایبٹ آباد کا ڈرامہ نہ کیا گیا. اور ایبٹ آباد کے ڈرامے کے بعد ہماری حکومت نے کیا کیا اور ہماری فوج نے کیا کیا. ہماری فوج جو ہے وہ میرے دل کے بہت قریب ہے. میں اپنے دل میں نرم گوشہ رکھتا ہوں فوج کے لیے. میں سمجھتا ہوں کہ جنرل کیانی جو ہے وہ محب الوطن ہے, جنرل پاشا جو ہے نوائے وقتیہ ہے, اور میرے دل میں بہت محبت ہے ان دونوں کے لیے. مگر ایبٹ آباد کے بعد جو ان لوگوں نے رویہ اختیار کیا وہ بڑا افسوسناک ہے. اچھا دیکھیں, جنرل کیانی جنرل پاشا کیوں گئے پارلیمنٹ کے پاس؟ پارلیمنٹ کیا ہے؟ پارلیمنٹ وہی ہے جس کی قرارداد کو اسی دن ردی کی ٹوکری میں پھینک کر ڈرون حملہ کیا گیا تھا. تو پارلیمنٹ کیا ہے؟ رائٹ, یہاں پہ ڈراپ کرنا چاہوں گا. ناظرین بڑھتے ہیں آج کے نوائے وقت کالم کی جانب. ناظرین آج کا کالم بھی ڈاکٹر محمد اجمل نیازی صاحب کا کالم ہم نے منتخب کیا ہے. بے نیازیاں کے عنوان سے بہت خوبصورت کالم لکھتے ہیں. آج نے لکھا ہے امریکہ موجودہ دور کا یزید ہے. یہ الفاظ امریکہ کے خلاف بفرے جلوس میں جماعت اسلامی پنجاب کے صدر ڈاکٹر وسیم نے کہے. ان کے ساتھ پیغام شہادت امام کانفرنس میں امیر العظیم سلمان بٹ میاں مقصود احمد بھی تھے. شہادت کا پیغام یہ ہے کہ غازی بن کر نئے یزیدوں کو کیفر کردار تک پہنچانا ہے. اس پر ہم مزید گفتگو کریں گے ڈاکٹر صاحب سے. جی ڈاکٹر صاحب. میں تو پہلے کہ یہ عہد کربلا ہے, اور کربلا سجا دی ہیں امریکہ نے مسلمانوں کے لیے پوری دنیا میں, اور کربلا کھڑی کرنا اور کربلا سجانا جو ہے یہ دو مختلف باتیں. امریکہ نے کربلائیں سجا دی ہیں اور حسین نہیں ہے. یزید بہت ہیں, یزید ہیں, یزید کے چمچے ہیں, یزید کے ایجنٹ ہیں. یزید کے ایجنٹ آپ کے ملک میں موجود ہیں, مگر حسین کے غلام کہاں ہیں؟ امام علی مقام کے غلام کہاں ہیں؟ یہ تب ہوگا, اس عہد کربلا میں بھی سرخرو تب ہوں گے ہم کہ ہم یہ عہد کریں کہ شہید ہونے کا بھی ایک مرتبہ ہے تو غازی ہونے کا بھی ایک مرتبہ ہے. ہم نے غازی بننا ہے, ہم نے دشمن کو شکست دینی ہے, ہم نے دشمن کے خلاف ڈٹ جانا ہے, اور اس کے بعد کربلا میں نئی حسینیت کا ایک زمانہ جو ہے وہ شروع ہوگا. تو یہ جو میں نے بات کی ہے یہ بالکل درست ہے. ہمارے وہ دوست جو اہل تشیع ہیں, میں اہل تشیع کو بھائی سمجھتا ہوں, اور میں شیعہ سنی میں سب مسلمان بھائی ہیں, کوئی فرق نہیں سمجھتا. ہمارے گاؤں میں ایک گھر تھا شیعوں کا, ہمارے محرم کے 10 دن ان کے گھر میں گزرتے تھے, ہم تعزیہ نکالتے تھے, اور وہ تعزیہ ایک سنی ولی کے مزار پر جا کے ختم ہوتا تھا. یہ شیعہ سنی کی حیثیت تھی. آج شیعہ سنی کا فساد کس نے پھیلایا ہوا ہے دنیا میں؟ یہ امریکہ نے پھیلایا ہوا ہے. شیعہ سنی کی فرقہ واریت جو ہے یہ امریکہ کی جاریت ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ آج بھی شیعہ اور سنی دونوں حسین کو مانتے ہیں, بالکل صحیح, دونوں مانتے ہیں. تو پھر دونوں اس عہد کی کربلا میں اپنا کردار ادا کریں. ایک ہی سب کا نبی, دین بھی, ایمان بھی ایک. حسین سب کا ہے, حسین سارے مسلمانوں کا ہے, حسین سارے انسانوں کا ہے. تو حسین کو ماننے والے میدان میں نکلیں, ماتم کریں, اور ماتم اس طرح کریں وہ ماتم جو ہے وہ ایک بہت بڑی جدوجہد بن جائے دشمن کے خلاف, یزید کے خلاف. تو تب بات بنے گی. میری شیعان علی سے بھی گزارش ہے
کہ وہ اس ماتم کو ایک سٹرگل میں بدل دیں، اس ماتم کو ایک جنگ میں بدل دیں، اور وہ جنگ جو ہے وہ آج کے یزیدوں کے خلاف ہونی چاہیے، اور جب وہ جنگ کریں گے تو پھر وہ صحیح معنوں میں حسین کا ماتم بھی کریں گے، حسین کے لیے رونے کا حق بھی ان کو تب ہوگا جب وہ یہ کریں گے۔ اگر وہ یہ نہیں کرتے تو میں سمجھتا ہوں کہ پھر کوئی بات جو ہے ہمارے ہاتھ نہیں آ سکتی۔ رائٹ ناظرین، آج ڈاکٹر صاحب کا کالم بھی ضرور پڑھیے گا، اور اب بڑھتے ہیں آج کے نوائے وقت ادارے کی جانب۔ آج کا نوائے وقت اداریہ ہے یوم عاشور کا باطل قوتوں کے آگے سر نہ جھکانے کا پیغام اور ملکی اور قومی سالمیت کے تقاضے۔ پارلیمنٹ کے مشترکہ اجلاس میں صدر قومی اتحاد و یکجہتی کی علامت بنے۔ اسلامیہ نے پاکستان اور پوری مسلم امہ آج 10 محرم الحرام کو سید الشہداء حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے جانثار ساتھیوں کی دین اسلام کی سربلندی کے لیے یزیدیت سے ٹکراتے ہوئے حق و صداقت کی راہ میں اپنی جانوں کے نذرانے پیش کرنے اور باطل کے آگے سر نہ جھکانے کے بے پایا جذبے کی یاد تازہ کرنے کے لیے عقیدت اور احترام اور غم و سوگ کے ساتھ یوم عاشور منا رہی ہے۔ آخری لائنز ڈسکس کرنا چاہوں گا کہ باطل قوتوں کے آگے ڈٹ جانے کی پالیسیوں پر کاربند رہیں اور ملک میں سیاسی اور دفاعی عدم استحکام کا کوئی تاثر پیدا نہ ہونے دیں، ورنہ امریکہ ہی نہیں ہمارا ازلی مکار دشمن بھارت بھی ہمارا شیرازہ بکھیرنے کے لیے تلا بیٹھا ہے، جو ہنود و یہود نصارہ پر مبنی یزیدی باطل قوتوں کا مشترکہ ایجنڈا ہے۔ آج کے اس پروگرام کے اینڈ میں اداریہ کے حوالے سے آپ کا مختصر پیغام۔ میں سمجھتا ہوں میرا کالم بھی وہی ہے جو یہ اداریہ لکھا ہے، بہت خوبصورت اداریہ ہے، اور نوائے وقت کے اداریہ تو بہت خوبصورت ہوتے ہیں، میں نے پہلے بھی کئی دفعہ عرض کیا آپ کو۔ تو میں یہ کہتا ہوں کہ یہ تعزیہ نکالنا، یہ ساری باتیں ٹھیک ہیں، میں خود تعزیہ کے جلوسوں میں شریک رہا ہوں اہل سنت والجماعت ہونے کے لیے۔ میں سمجھتا ہوں کہ امام حسین سب کا امام ہے، ساری دنیا کے امام ہے۔ جوش نے کہا تھا کہ انسان کو بیدار تو ہو لینے دو، ہر قوم پکارے گی حسین۔ ہمارے دیکھیں ہمارے ہیں حسین، تو ہر قوم تو پکارے گی، ہم کیوں نہیں پکارتے؟ ہمیں ہمارے حسین کہنے کا حق تب ملے گا جب ہم یزیدیوں کے خلاف ڈٹ کر کھڑے ہو جائیں گے۔ دیکھیں یہاں باطل کے خلاف، باطل کون ہے؟ باطل بھارت ہے، باطل اسرائیل ہے، باطل امریکہ ہے، اور ان تینوں قوتوں کے خلاف، ان طاغوتی قوتوں کے خلاف جب تک ہم ڈٹ کر کھڑے نہیں ہو جائیں گے تو اس وقت تک حسینی فلسفے کی یاد تازہ جو ہے کرنا۔ لیکن میں حیران ہوں، ہم حج بھی کرتے ہیں، حج کا اتنا عظیم و شان اجتماع ہے، ہم تعزیہ نکالتے ہیں، ہم ماتم کرتے ہیں حسین کا، تو پھر اس کا فائدہ کیوں نہیں ہوتا ہمیں؟ یہ سالک رسومات میں کھو گیا، ہم ظاہری رسموں میں کھو گئے، ہم تعزیہ کو خوبصورت بناتے ہیں، لیکن حسین نے یہ نہیں کیا تھا، حسین نے صرف اپنا نذرانہ جان و دل پیش کر دیا تھا۔ تو ہم جب نذرانہ جان و دل پیش کرنے کے اہل ہو جائیں گے تو پھر ہم اہل دل بھی ہو جائیں گے، اور اہل دل ہو جائیں گے تو پھر دنیا کی کوئی طاقت جو ہے ہمارے سامنے کھڑی نہیں۔ ڈاکٹر صاحب بہت خوبصورت گفتگو آپ فرما رہے، لیکن وقت کی کمی ایک بار پھر آڑے آئی ہے۔ تھینک یو ویری مچ، آج کی نشست میں آپ شریک گفتگو رہے۔ میں افسوس ہے کہ میں ذرا مجھے اونچا بولنا، اللہ تعالیٰ آپ کو تندرستی صحت دے اور زندگی بھی دے۔ ناظرین بہت خوبصورت گفتگو کی ڈاکٹر صاحب نے، اور جو میسج ہے آج کی گفتگو کا وہ یہی ہے کہ قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے، اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد۔ احتشام الرحمان کو نوائے وقت ٹوڈے سے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔